तवानाई जनाब मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ रखते हैं और महकमा तवानाई के सेक्रेटरी रशीद लंगड़ियाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। बुनियादी आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसका मकसद बिजली की कीमतों के हवाले से जो लोगों का जायज़ एहतजाज है, उस हवाले से जो लोगों की परेशानियां हैं उसके एक हिस्से को एड्रेस करना है। आपके इल्म में है, एक तफसीली ब्रीफिंग हमने दी थी 2-2.5 घंटे की, जिसमें हमने बताया था कि जो ये बढ़ी हुई कीमतें हैं उसके जो अनासिर हैं वो क्या क्या हैं। उनमें एक उनसर जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो बिजली की चोरी है, जो मेरी मालूमात के मुताबिक 589 अरब रुपए की चोरी हर साल होती है। तो उस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं उसकी तफसीलात वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब बताएंगे आपको, और उस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद हम कुछ अहम सवालात लेंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त भी लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी के बाद बाकी जो मसाइल हैं, लोगों के बढ़े हुए बिल जिससे लोग जायज़ तौर पर परेशान हैं, उसमें क्या हम कर सकते हैं, और जो पावर सेक्टर का जो बहरान है, जो उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, उस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एक सिलसिलावार एक प्रेस ब्रीफिंग्स होंगी। आज सिर्फ बिजली की चोरी के हवाले से है, तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा हम जाएंगे वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब के पास। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मैटर है, जैसे सोलंकी साहब ने फरमाया, वो बिजली की चोरी जो मुल्क में हो रही है, उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे मुल्क में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल पेमेंट नहीं करते अपने। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, और कराची इलेक्ट्रिक का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से, वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेट पर बिजली मिलती है। जब तक ये बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इसके ऊपर हमें क्रैकडाउन करना है, बिजली की चोरी कम करनी है और जो लोग बिल पे नहीं करते उनसे रिकवरी करनी है। तो मेरे पास 4 स्लाइड्स हैं, वो 4 स्लाइड्स मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड मिल जाए कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। जो पहली स्लाइड अगर आप देखें तो इसके अंदर 2 कॉलम हैं, एक है T&D जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, और दूसरा है रिकवरी। पहली 5 जो डिस्कोज हैं वो है इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है। 79 बिलियन टोटल जो अमाउंट वाइज है वो 100 अरब रुपए का नुकसान होता है आउट ऑफ टोटल 3044 अरब की बिलिंग में से। तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 3044 अरब की बिलिंग करती हैं और नुकसान है 100 अरब का, विच मीन्स के 3% नुकसान है इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। इसके नीचे जो 5 कंपनीज हैं, पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और ट्रैवल एरियाज़ का और AJK का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है आउट ऑफ टोटल बिलिंग ऑफ 737 बिलियन। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो नुकसान है गवर्नमेंट को वो 60% का नुकसान है। तो इन 5 जो नीचे की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है 5, इनमें जो हम बिजली जितनी बेचते हैं और बिल करते हैं 60% उसमें रिकवरी नहीं होती है, जबकि ऊपर की 5 कंपनीज में 3-3.5% रिकवरी नहीं होती है। इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि कौन से हमारे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, कौन से इलाके हैं जहाँ पर हमें नुकसान ज़्यादा होता है। चूँकि पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट पे बिजली मिलती है, तो वो लोग जो कि अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनीज़ के कस्टमर्स हैं उन्हें ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे।
یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو 52 سرکلز ہیں اس میں کس سرکل میں زیادہ نقصان ہے. تو جو پہلے آپ جو اونچی والی بارز دیکھ رہے ہیں جو کہ 90% تک جا رہی ہیں, یہ والا جو ہے بارز وہ ہیں جس میں 60% سے زیادہ لاس ہے ہمیں. اس کے بعد ہم نے دکھائی ہیں وہ جس میں 30 سے 60% کا لاس ہے, پھر 15 سے 30, پھر 11.7 سے 15% اور پھر لیس دین 11.7. اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون سے ہمارے علاقے ہیں, کون سے فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری اور لیک آف ریکوری زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے. تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور اس ڈیٹا کی بنا پر ہی ہم آگے اسٹیپس لیں گے. نیکسٹ اسٹیپ پر آ جائیں. بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے. ہم نے 2 علاقے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہیں جس میں کہ چوری کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مردان کی جو ورسٹ فیڈرز ہیں مردان کے علاقے میں, اور وہاں پر 4 فیڈرز کے ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے, رنگ روڈ کا, شمسی روڈ کا, چار سدہ روڈ کا اور جان آباد کا. اگر آپ دیکھیں تو 69.9% لاس ہے, ایک میں 51%, دوسرے میں 51% اور تیسرے میں 83%. مطلب یہ ہے کہ 50% سے لے کے 83% تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے سال کا, صرف ایک علاقے سے. آگے آ جائیں. دوسری اگزامپل آپ دیکھیں شکارپور کی, وہاں پر ہم نے 2 فیڈرز لیے ہیں, دونوں میں تقریباً 82 اور 84% نقصان ہے اور ٹوٹل نقصان جو ہمارا ہے وہ 600 ملین روپے کا ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے. لاسٹ سلائیڈ جو ہے پروپوز سولوشنز کی, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بجلی کی چوری جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے 3 ہم نے اسٹیپس لیے ہیں. ایک وہ اسٹیپس جہاں پہ بجلی کی چوری کم ہے 15 سے 30% ہے, جو سب سے اوپر والا باکس ہے, اس میں ہم ٹیکنالوجی کے تھرو انٹرونشن کریں گے. جو ہمیں ٹرانسفارمرز اور اسمارٹ میٹرنگ اور باقی سولوشنز ہوں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. جہاں پر لاس 30 سے 60% ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں یا نہ کریں. تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں 60% سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے, اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2085 فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ ان تمام جو بجلی کی چوری کو کنٹرول کرنا ہے. پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس, سیکریٹری پاور کی پرفارمنس, جو آئی جیز ہیں, جو چیف سیکریٹریز ہیں, ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے یہ بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکیں ہیں. تو یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ اسٹیپس ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اوورسی کرتا ہے, تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم چینجز لائیں گے. سیکنڈلی اس کی مینجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے. اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں, ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک اور اسٹیپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسرس کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر, ان کی لسٹ بن چکی ہے. یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے اور ان آفیسرس کی ریشفلنگ ہو رہی ہے, ان کو فیلڈ کی جاب سے ہٹایا جائے گا. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جبھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے, بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا, پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ, تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ, اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے PPMC, اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور مینیج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے. تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے, لیکن جو امپلیمنٹیشن, جو کنٹرول, جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی
ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے, لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشلٹی نہیں ہے اور وہ ایف آئی آر کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا, بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوری ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں. تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں. فار ایگزامپل ایف آئی اے کے اپنے پولیس فورس ہے, ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے, اینٹی نارکوٹکس کی ہے, اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں. ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا اس کو اسٹیبلش کریں گے. ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اس لاء کا ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں اور اس آرڈیننس کا, اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے. تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں, پروونسز, فیڈرل گورنمنٹ, کیبنٹ, ایوری ون از لکنگ ایٹ اٹ اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو 589 ارب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے. تھینک یو جی. جی سولنگی صاحب. ایک سیکنڈ ہم ایک ترتیب میں جائیں گے جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا. صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں. دوسرا میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھیفٹ کے اوپر, تو کوشش کریں کہ اسی کے اوپر ہی کوشچن ہو. سب سے پہلے سیف الرحمان صاحب, جیو نیوز. منسٹر صاحب, آپ ظاہر ہے نئے ہیں, ہم آپ کو اس تمام جتنی بھی کارروائی ہے مجھے الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے, اور سیکرٹری صاحب بھی میرا خیال بہت زیادہ آسانی ہوا. جی یہ معاملہ کافی پرانا چلا ہے. سر سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے 589 بتائی, اگر 1 سال کے لیے پہلے کام کی بڑھ رہی ہے. یہ تقریباً 1 یونٹ آپ کا جو بھی سسٹم میں آتا ہے نیشنل گریڈ میں, وہ اپروکسیمیٹلی 17-18% اگر دیکھیں تو 30-32 ارب روپے بن جاتا ہے بجلی چوری. ٹھیک, آپ نے کہا کہ ہم میز لیں گے. سوال سر یہ ہے کہ جتنا آپ کا جو سسٹم ہے اوور آل آپ نے سارا ٹیرف آپ نے رپورٹ میں لکھی ہوئی, اگر اس کو دیکھیں اس تمام چیزوں کو نکال دیں, آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ نے پروجیکشن کیا آپ کی منسٹری کے ڈاکومنٹ سامنے دیکھیں 2000 ارب روپے کے راؤنڈ ہوگا. سر اس میں جو مرضی بھی کر لیں, آپ لمپ سے بندے دے لیں, آئی بی ایس سے لیں, باہر سے لیں, لگتا ہے یہ سسٹم اس طرح کی. دیکھیں, کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ماضی میں جو بجلی کے کارخانے لگے تھے اس کے اندر گورنمنٹ از دا اونلی بائر. ہمارے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے اس کو پرچیز گورنمنٹ کرتی ہے. اگر بجلی کے کوئی یونٹس لگتے ہیں تو ان کو یہ گارنٹی چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنے پیسے ہر سال ملیں گے کہ وہ اپنا جو لون لیا ہوا ہے انہوں نے اور جو ان کے منیمم فکس چارجز ہیں وہ پیمنٹ ہوں گی. تو کیپیسٹی پیمنٹ اس وجہ سے لگتی ہے. جہاں ہماری پاسٹ میں 1-2 جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرانسمیشن نیٹ ورک اس اسپیڈ سے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. سیکنڈلی, ہمارے ملک میں جو ڈیمانڈ جس طریقے سے بڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں بڑھی ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ آپ آج کی تاریخ میں فوراً اوور نائٹ تو کیپیسٹی پیمنٹ کم نہیں کر سکتے. ہاں, کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوراً کام کریں جو کہ 3 ماہ لگیں گے یا 6 ماہ لگیں گے, ان چیزوں پہ فوراً کام کریں جو کہ ہفتوں میں ہو سکتی ہیں. ہم نے پاور منسٹری میں پورے ایک ڈیٹیلڈ ورک پلان بنایا ہے. اس میں تمام کام جو ہمیں کرنے ہیں, بجلی چوری, اینٹی الیکٹریسٹی تھیفٹ لاء, یہ تو ایک چیز ہے. ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی جو بڑھانی ہے, جو ہمیں رینیویبل یا سولر کے اوپر پلانٹس لگانے ہیں, اس کے علاوہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے کے ڈفرینٹ میجرز ہیں, ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ کم کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور جیسے ہی اس کے اوپر کام ہو جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ. جاوید حسین صاحب, دنیا نیوز. سر جاوید حسین دنیا نیوز سے. سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا الیکٹریسٹی تھیفٹ سے متعلق ایک ایکٹ پر کام کر رہے ہیں, کیا نگران گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ایکٹ بنا سکے یا قانون سازی کر سکے؟ دوسرا یہ کہ جس لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو افسران اس میں ملوث ہیں ان کی تعداد بتا دیجیے, اور الیکٹریسٹی تھیفٹ کا جو بڑا سیکٹر ہے وہ کیا ڈومیسٹک ہے یا کمرشل ہے, اس کی وضاحت کر دیجیے. مجھے اجازت ہے. ایسے ہیں 3 باتیں آپ نے کہی. ایک تو آپ نے کہا کہ کیا لا کا مینڈیٹ ہے,
तो जो क्रिमिनल लॉ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट है। क्रिमिनल लॉ कोई भी फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फेडरल लेजिस्लेचर भी, प्रोविंशियल भी बना सकती है। इस वक्त ऑलरेडी जैसे नैब एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनलाइज करना किसी ऑफेंस को, ऑफेंसेस के ऊपर लॉ बनाना, वो फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों को इख्तियार है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो अफसरान हैं, ऐसे किया हमने जितने SDO, XCM और SC पोस्टेड ऑफिसर थे उन सब की लिस्ट एजेंसीज को दी और उन्हें कहा जी कि इनके ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट बनाएं इंटेग्रिटी के हवाले से। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे एक ही, उसमें शेड्स हैं ना, तो जो वर्स्ट शेड वाले थे जिसे हम जेट ब्लैक कहते हैं, तो जेट ब्लैक वाले शेड वाले सब OSD कर दिए जाएंगे। वो रफली 10 से 15% बनेंगे ऑफ ऑल SDOs, XCMs एंड SCs। बाकी भी तमाम रीशफल कर दिए जाएंगे। रीशफलिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक ही ज़िले में बार बार पोस्टिंग होते हैं तो आपके लोकल कलूजन नेटवर्क्स बन जाते हैं। आपका वो मिल वाला वाकफ है, आपका मोहल्ले वालों से मामला हो गया है, आपके नीचे मुलाजमों से आपके ऐसे रिश्ते बन गए हैं जो होली नहीं है। तो ये जो मेजर रीशफलिंग होगी, इससे एक तो दफ़ा कलूजन नेटवर्क टूटेंगे, और दूसरा ये जो जेट ब्लैक बाहर जाएंगे तो इससे एक मैसेज भी स्ट्रॉन्ग जाएगा। दो तीन चीज़ें और भी मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया है। हम डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं बोर्ड्स को, बोर्ड्स नए बना रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है उसको भी हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आएंगे। तो ये 3-4 ऐसे काम हैं जो डिस्को लेवल पे होंगे। इवेंचुअल हमारा रास्ता प्राइवेटाइजेशन का है, लेकिन कुछ डिस्कोज तो अभी इस हालत में हैं कि जब तक उन्हें कुछ बेहतर ना किया जाए तो वो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी दे आर नॉट प्राइवेटाइजेशन रेडी। तो कुछ हमारी डिस्कोज हैं जैसे गैपको है या फैसलाबाद वाली है, ये दोनों बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग डिस्कोज है। आइस्को है, इसमें तो अब सीरियस थाट चल रही है कि IPO किया जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है और मिनिस्टर फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। जहर अली खान साहब, समा TV। दूसरा सवाल मेरा है आपका बहुत है सर, मेरे लिखा हुआ है कि नाम लिख कर दिया इसी से लिखा गया है कि दूसरे नंबर पे आपने पूछना है, चौथे पे पूछ लेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। कम की बात नहीं, आप नाम लिखा दे दें यार, इनको दे दें। दूसरे की बजाय अगर चौथे नंबर पे आप सवाल पूछेंगे, चलें आप पूछ लें। मेरा सवाल ये जी। है कि जिस तरह हमारे कोलीग ने, जावेद भाई ने सवाल पूछा है कि वो रेशो नहीं बताई ना कि इस वक्त जो डोमेस्टिक 63% है जिनका टैरिफ इंक्रीज का इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ा है, उन पे जो चोरी की रेशो है कितनी है, और 37% जो बाकी बचते हैं उनमें चोरी की रेशो कितनी है। दूसरा सवाल कि पावर सेक्टर को या जो डिस्कोज है, इस वक्त नेपरा ने भी एक नोट लिखा हुआ है और आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या प्रोविंशलाइज किया जाए। तो क्या जहाँ पे DI खान में मैंने डेटा मैंने भी देखा है, DI खान में बाज़ गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी 10 साल से एक भी नहीं, अंदरून सिंध भी ऐसे मामला है। इस पोजीशन में जो आप प्राइवेटाइज कर या प्रोविंशलाइज तो ये बेहतर रहेगा। थैंक यू। मकबूल। सर इसको कर ले हैंडल पहले। हाँ नहीं, इनको दे दें, जवाब दे दें उसके बाद। सर आप पहले पूछना चाहते नहीं हैं या मैं पहले जवाब दूं? नहीं, ये जवाब दे दें पहले। अच्छा, एक तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें 0 बिल रिकवरी। वन में फीडर वाइज ये जो अभी 2 आपको दिखाने का मकसद था ना, शिकारपुर और ये तो वो एरिया है जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं। आम अगर किसी को कहे तुमने मुर्दान जाना है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इनसिक्योर एरिया में जा रहा हूँ या शिकारपुर जाना है। तो ये नॉर्मल सिटीज़ है, ये नॉर्मल लोग आम फिरते जुलते, ये कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, कोई बहुत डिस्टेंट एरिया नहीं है, ये यागिस्तान नहीं है। तो लेकिन ये है कि यहाँ भी ये इतना बुरा हाल है। इसका मतलब है अगर यहाँ इतना बुरा हाल है तो उसमें कलूजन शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग हर वक्त सुबह नमाज पढ़ के जाते हैं और कहते हैं हमने चोरी नहीं होने देनी, और वो बंदे फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं वो एरियाज हैं जहाँ ज़बरदस्ती हो रही है। आपने देखा होगा जब 60% से ज़्यादा चोरी है ना, वहाँ ज़बरदस्ती हो रही है। वो चोरी है ही नहीं एक्चुअली, वो हाईवे रॉबरी है। वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है कि वो बंदा कहता है जी जो तुमने जो मर्जी करना है कर लो। यहाँ कसूर में ऐसा एरियाज है दरियावाली साइड पे सतलज के साथ, और एक टक्के जइयों का महल्ला है शादरा में। शादरा इज जस्ट ऑन लाहौर का हिस्सा है। तो वहाँ पे वो दोनों जगह वो ज़बरदस्ती बिजली चोरी करते हैं। टक्के जइयों के महल्ले में देर आर लेडीज़, वो बंदे बाहर निकल जाते हैं महल्ले से, और हमारे बंदे जब जाते हैं लेडीज़ बर्तनों से उनके मारते हैं।
اور وہ لیڈیز کے ساتھ زیادہ ہاتھا پائی بھی نہیں, 7 کیمرے پہ وہ بناتے اور 7 وہ جب بھی اس محلے میں آپریشن ہوا ناکام ہوا. میں بالکل آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں, میرے آنے کے بعد بھی 2 دفعہ ہوا, دونوں دفعہ ناکام ہوا. سو یہ کچھ پاکٹس ہیں, بالکل آپ نے درست کہا ہے, ایسے پاکٹس ہیں. ابھی یہ جو مقصد ہے ٹاسک فورس بنانے کا اور اسپیشلائز فورس بنانے کا, وہ بھی یہ ہے کہ یہ ایریا جو بالکل آؤٹ آف دا پرویو نکل گئے ہیں, ان کو واپس پرویو کے اندر لایا جائے. اچھا, آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پروونشلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن دونوں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروونسز کو ہی دیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام آپشنز کو اوپن رکھنا ہوتا ہے. پروونسز کو دینے کے اندر بھی میرٹ ہے. اگر آپ دنیا میں اور ملکوں کو دیکھیں تو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی ہیں, پروونسز کے انڈر ہوتی ہیں. تو بہت سارے ملکوں میں, ایون ویسٹرن کنٹری میں جہاں پہ سکسیزفل ماڈلز ہیں, اس کے اندر پروونسز کے پاس بجلی بیچنے کا اختیار ہوتا ہے, ان کے پاس اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں, بیکاز وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہوتی ہے, مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. سملرلی بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس کے اندر پرائیویٹائز ہوئی ہوئی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بیچتا ہے. دونوں آرگومنٹس میں میرٹ ہے, ہم دونوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور جلد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ود دا کیبنٹ ڈیسیشن کہ وچ از دا رائٹ وے فارورڈ. جی سلیم صاحب, آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جو آپ نے روٹین کو شروع کیا تھا نام لکھنے کا, تو دوسرے نمبر پر میرا نام تھا. میں نے سوچا میرا نام اسٹیج کیا جا رہا ہے. پہلا سوال آپ سے, اور دوسرا سوال منسٹر صاحب سے, محمد خان صاحب سے, کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کی جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں وہ کتنے بلوں کے نائندگان ہیں, اور اس کے علاوہ جو کہ آپ کے جو نگران وزراء ہیں وہ کتنا جو ہے بجلی جو فری میں استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر جو APR کا ادارہ موجود ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے, لیکن نیپرا ایسے ہی ایک ادارہ بن گیا ہے, وہ بھی ٹیکس کلیکشن بلوں میں ان کے بھی مختلف قسم کے ٹیکس شامل کیے جا رہے ہیں. اب یہ بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ بہت ہی جلد کسٹم ٹیکس بھی بل میں شامل کیا جائے گا. میں پہلے جواب دے دوں جو مجھ سے متعلق ہے. یہ جو نیا نظام ہے یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں افراتفری زیادہ ہوتی تھی. جب لسٹ بنتی ہے کہ کون سوال کرنا چاہتے ہیں, اس میں کسی بھی نمبر سے ہوں, لیکن سوال پہلے کس کے پاس جائے گا, PIO صاحب ہمارے ساتھ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اگر آپ پہلے آئے اور آپ نے اپنا پہلا نام لکھ لیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا سوال کرنے والے آپ ہوں. چلیے. اچھا, اب یہ معاملہ ٹیکسوں والا ہے. دیکھیں, میں تو ایز پاور سیکٹری میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں بجلی کے بل کے علاوہ کچھ کلیکٹ کروں, کیونکہ وہ میرے لیے کنڈیشنل ذمہ داری. لیکن ہم سب ایک ریاست کا حصہ, اور ریاست کے اگر ایک حصے کو دوسرے حصے کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرنا ریاست کا پورا حق ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ 18% ہے, جو GST ہے. GST تو جو بھی آپ پروڈکٹ بیچیں گے اسی کے ساتھ ہی کلیکٹ ہوگا نا, اور کوئی طریقہ ہی نہیں. تو 18% کو تو آپ بھول جائیں, جو 18% مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. جب میں شرٹ خریدتا ہوں تو دکاندار میرے پیسے کاٹتا ہے, اور دکاندار پابند ہے کہ واپس جا کے FBR کو جمع کرے. بجلی, کیونکہ بجلی کے دکاندار ہم ہیں, تو ہم اپنی دکان سے جب بجلی بیچتے ہیں تو ہم 18% ساتھ کلیکٹ کرتے ہیں اور اسے جمع کرتے ہیں. تو GST کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہے. ڈبیٹ ہے اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں. اب علاوہ ٹیکسز کیا ہے؟ ایک بہت معمولی سا الیکٹریسٹی کا پروونشل ٹیکس ہے. پروونشل گورنمنٹ ہمارے بہت سے کام کرتی ہے, وہ 0.15%. ایک وہ ہے. ایک ٹیکس ہے انکم ٹیکس کے لیو میں جو صرف کمرشل سے لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریڈر کمیونٹی اللہ کے فضل سے ٹیکسیشن سے ہمیشہ امیون رہی. انہوں نے جیسا بھی ہوا ہے, انہوں نے ٹیکس دینا مطلب وہ سمجھتے گناہ عظیم. تو FBR نے یہ سوچا کہ بجلی کا بل تو یہ دیتے تو ان سے کچھ ٹیکس تو لے لیا جائے. وہ بڑا معمولی ہے, اگر آپ ان کی ریٹیل کے حساب سے دیکھیں تو بہت معمولی. انہوں نے ریشو نکالی کہ اگر اتنا بل ہوگا تو منیمم اس کی سیل کیا ہوگی, تو وہ ایکچولی تو پھر منیمم انکم کیا, اس سے کوئی 10% بھی نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے وہ جتنا ان کا انکم ٹیکس ہونا چاہیے. تو وہ صرف کلیکشن موڈ ہے, ہم ایک ایجنسی کا رول اس میں کرتے ہیں. 2 ٹیکسز آپ اور دیکھتے ہوں گے, ایک کا بڑا مذاق بھی بنا, اس کا نام فردر ٹیکس ہے. تو اچھا نام نہیں ہے تو لوگوں نے اس کی مین اسٹریم بھی بنائی ہوئی ہے. وہ دراصل یہ ہے کہ وہ ایسے انڈسٹریل یونٹس جو ویسے تو GST کی رجیم میں جاتے ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں FBR کے پاس. جب انہوں نے ہر مہینے, آپ کو پتہ ہے GST کی آپ نے وہ ریٹرن جمع کرنی ہوتی ہے,
تو جس مہینے وہ ریٹرن نہیں کیا کر تو وہ ان ایکٹیو کنزیومر ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایک پریزمپٹیو ٹیکس وہ لے لیتے ہیں تاکہ یہ پھر جب جمع کرائیں گے تو اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. وہ ہم بجلی کے بلوں کے ذریعے کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے، ایف بی آر بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے، جس لیے ایف بی آر کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں، ہمیں بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے کس انسٹرومنٹ کو کہاں استعمال کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی ڈومیسٹک سے آپ دیکھیں بنیادی طور پر وہ 18% جی ایس ٹی دیا جا رہا ہے، باقی یہ کمرشل اور انڈسٹریل کے ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں جو لیے جا رہے ہیں. میرا پہلا جو سوال وہ کیا ہے؟ وہ چاروں صوبوں کے جو حکومتیں ہاں وہ میں بتاتا ہوں. وہ ٹوٹل کوئی ایریا جو صوبائی حکومتوں کی طرف ہے وہ 120 ارب روپے کا ہے، جس میں سے کوئی 55 ارب ریکنسائل ہو گیا ہوا ہے. 55 ارب کے اوپر ہمیں صوبائی حکومتوں نے شور کیا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں وہ پیمنٹ کر دیں گے. تو موسٹ پرابلی ہمارا یہ 55 ارب ابھی اگلے 2-3 مہینوں میں کلیئر ہو جائے گا. اور وزرا جی وزرا مفت میں بجلی استعمال یا سیکٹری تو نہیں کرتے، میرا تو خیال ہے وزارا بھی نہیں کرتے مفت بجلی، میرا نہیں خیال کوئی. اچھا چلے مفت بجلی کی ویسے بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا دیکھیں میں بل پورا لیتا ہوں وزیر صاحب. وزراء کا میں بتا دوں جی سر. کسی وزیر کو مفت بجلی نہیں ملتی، نہیں ملتی. ہاں بس اور جو الاؤنسز ہیں یوٹیلیٹیز کے وہ ایگزیکٹ نمبر ہے کہ جی اتنے 100 یا اتنے 1000، اس سے زیادہ چلیں آگے چلیں. نیکسٹ کون؟ جی اشفاق مغل صاحب. آج بجلی چوری پہ کائنڈلی رہنا ہے. ہاں میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ امن و امان کا جہاں مسئلہ ہے سب سے زیادہ بلنگ کا ایشو ہے، خاص طور بلوچستان میں اور کے پی کے میں، اور یہاں کیسے آپ ممکن بنائیں گے کہ یہاں بلوں کی وصولی جو ہمیں پسند ہو. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جولائی کے دوران ہماری جو کلیکشن جو ہے وہ کتنی رہی ہے، کیونکہ ایسا سنا جا رہا ہے کہ کیونکہ لوگوں نے ہڑتال کی اور بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو وہ بتا دیں کہ کتنی بلی ہوئی ہے وصولی ہوئی ہے جولائی میں. اور ایک تیسرا یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے 2,000 ارب کے جو وصولی ہیں تو پر یونٹ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ میں بتا دوں کیپیسٹی پیمنٹ کا بتا دیتا ہوں، باقی 2 سیکنڈ صاحب بتا دیں گے. 2000 ارب جو ہے ہم سال کے تقریباً 110 ارب یونٹس بیچتے ہیں، تو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو تقریباً 19 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کا امپیکٹ ہوگا، 1819 روپے. باقی آپ کو 2 سوال آپ کے اور تھے، اور اس میں سے دوسرا سوال ایک تو یہ تھا کہ جولائی میں آپ کی کلیکشن ہاں مطلب جو کلیکشن کا بل دیکھیں ہمارے یہاں نا، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں بجلی کے بل زیادہ کب آتے ہیں؟ جون میں زیادہ آنا شروع ہوتا ہے کیونکہ مئی میں کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے. جولائی میں بل زیادہ آتا ہے کیونکہ جون مئی میں گرمی بہت ہوتی ہے، اور یہ سپٹمبر میں جا کے پھر ٹیپر آف کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے سب گھروں میں بل آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے اس کی تنخواہ تو اس حساب سے کرو میں نہیں چلتی نا، اس کی اپنی انکم تو ایک نارمل اسموتھنگ کا، تو ہمیں جولائی میں ہمیشہ کم ریکوری ہوتی ہے. اس دفعہ پچھلے جولائی سے 2% زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ہماری جولائی میں 70-72% کے قریب ریکوری ہوتی ہے. اس دفعہ اگر میں نیشنل لیول پہ دیکھوں تو وہ 73% کے قریب ہے. جو اگست میں ہم رفلی 80 اور 85% کے درمیان چلے جاتے ہیں کمیولیٹیو، ایسا وہ پچھلی بھی ریکور کر لیتے اور آگے بھی 80-85. اس دفعہ جب میں نے اگست کا ڈیٹا دیکھا ہے تو وہ 82% کے قریب ہے. تو مے بھی 83 ہونی چاہیے تھی، تو 82 ہے. اس حد تک تو شاید میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ابھی تک ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، میرے جو کرو ہے اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہے. بلوچستان میں جو بلوچستان اور کے پی کے کچھ ایریاز ہیں فاٹا وغیرہ کا، جو ایکس فاٹا ہے، اس میں یہ جینون ایشو آپ نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا ہے. پرٹیکولرلی یہ ایگریکلچر ٹیوب ویل کا جو ایریا ہے اس میں لا انفورسمنٹ کے بہت میجر ایشوز ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل مثلا میری چیف سیکرٹری کے پی کے سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمام ایریاز میں کیمپین شروع کرنی ہے یکدم. میں نے کہا نہیں، آپ فیز 1 میں ان ایریا میں کریں جو نسبتاً آسان ہے آپ کے لیے، سے ایکس فاٹا کو چھوڑ دیں. ابھی اسے ہم فیز 2 میں دیکھیں گے. وہ فیز 2 میں بھی ہم اور کوئی اداروں کی بھی مدد حاصل کریں. فیز 1 میں ہم پروونشل پولیس اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کر رہے ہیں. تو جو ہارڈسٹ ایریا ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہارڈسٹ ایریا میرے پاس 2 ہے نا، ایکس فاٹا ہے اور بلوچستان کا کچھ ایریا ہے، اور کچھ کہیں اور بھی ہوگا. ان دونوں میں جو میرا ٹوٹل 600 بلین ہے اس کا سے 15 سے 20% ہوگا نا. اگر میں یہ باقی بھی کر لیتا ہوں، 50% سے کم کر لیتا ہوں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. سو آئی ول ناٹ اسٹارٹ ود فیلیور ایز مائی ٹارگیٹ، آئی ول اسٹارٹ ود سم سکسیس ایز مائی ٹارگیٹ. جولائی ٹو جولائی کنزمپشن کتنی رہی؟ جولائی ٹو جولائی میں ڈومیسٹک میں تھوڑی سی کنزمپشن بڑھی ہے، انڈسٹریل میں سلائٹلی کم. شکریہ. چلیں چلیے جی اگلا. عظیم صدیقی صاحب.
सुरंगी साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन आप लोगों की हुकूमत से मोहम्मद अली साहब बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं अवाम की। अवाम जानना चाहते हैं कि बाप्टा के सीनियर अफसरान के हवाले से ये तासुर दिया गया था पिछले हफ्ते आप लोगों ने कि उनकी मुफ्त बिजली बंद कर रहे हैं। अभी आपने डोमेस्टिक एरियाज का तो जिक्र किया है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन पॉश एरियाज में जो बड़े लोग चोरी करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजली चोरी करते हैं, उसके हवाले से आपने सरफ नज़र किया है, क्यों? अच्छा, दो बातें आप पूछ रहे हैं। पहली बात तो हमने सरफ नज़र नहीं किया उसको, हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का डेटा बताया है। अब वो सप्लाई चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर को करें, कमर्शियल को करें या इंडस्ट्री को करें, वो सारा डेटा उसमें कवर्ड है, तो किसी को भी इग्नोर नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो वापडा के एम्प्लॉयज़ की आप बात कर रहे हैं फ्री यूनिट्स की, ये अंडर डिस्कशन है, हमने उसके ऊपर काम किया है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने डिस्कस किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर हमें कहा है कि हम पहले CCOE जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, जो कि राइट फोरम है, पहले उसके पास जाएं, उसकी कंसल्टेशन के बाद फिर हम कैबिनेट के पास लेके जाएं। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह उस पर जो भी फाइनल फैसला होगा वो बहुत जल्द हम शेयर करेंगे आपके साथ। एक चीज़ ना, मैं एक क्लैरिफिकेशन आपको बता दूं अगर सर आपके जाने। जी जी, देखिए, ये ना हमारे एक मिथ मशहूर है कि जो बड़े लोग हैं वो बहुत चोरी कर रहे हैं। बड़े लोग और बहुत सारी चीज़ों की चोरी कर रहे हैं। बिजली की चोरी करना उनके लिए मुश्किल है, और बहुत सारी चीज़ें, टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं, और बहुत चीज़ों की मुल्क में चोरी कर रहे हैं। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। कराची को छोड़ के पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया कौन सा है? फैसलाबाद, गुजरांवाला, ऐसे ही है ना? फैसलाबाद, गुजरांवाला में मेरा टोटल 1 बिलियन का लॉस है। जो मैं बिजली देता हूं, मैं सारी के पैसे वापस ले लेता हूं, सवाए 1 बिलियन के। आउट ऑफ दिस 589 बिलियन, गुजरांवाला की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 बिलियन है। अगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी चोर होती, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट बेल्ट, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है ना, जिसे गोल्डन बेल्ट, हमें गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फिर तो ये मिले तो यहां से कोई 200 बिलियन का नुकसान हो रहा होता। इंडस्ट्री में किसी जमाने में बहुत चोरी होती थी, अब हमने उनके ना डेडिकेटेड फीडर्स कर दिए, उनका तो मीटर ही ग्रेड स्टेशन में लगा हुआ है, तो उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं रह गए। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में अब चोरी बहुत कम है, बल्कि जिस ग्रेड स्टेशन पे इंडस्ट्री की रेशो ज्यादा होती है एज ए टोटल, उसमें हमारी रिकवरी बेहतर होती है एज ए परसेंटेज। तो ये थोड़ी सी मिथ है, ये 90s में होता था, अब नहीं। राना तारिक साहब, 92 न्यूज़। सनाउल्ला, सनाउल्ला दे उनको। सर, एक तो मैं तो आपकी बातों से एग्री नहीं करता, जो भी आपने ये बिजली चोरी का या इसका इशू नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना, गरीब लोग चोरी नहीं करते, बिजली सही कह रहे हैं। उनकी कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी, लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। इशू अब ये चोरी मोरी से निकल चुका है। आपने तो इस पर रिपोर्टें भी की है, IPPs की भी की है, काफ़ी की। सर, इशू मेरा ड्राइवर है, उसकी 25,000 करता है, उसका कल 30,000 बिल है। इशू ये नहीं है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। चोरी का 20 सालों से हम सुनते हैं, कई लोग बैठे हैं जो एनर्जी की। इशू इस वक्त लोगों की कैपेसिटी का है, और जितना रेट बढ़ेगा, जितना बिल बढ़ेगा, लोग पे नहीं करेंगे और मारने करके आ जाएंगे, और ये फिर अनार्की भी फैलेगी। इशू जो सही सेटल करने का है उसको देखें आप। आपने वो एक रिलीफ देना था, उसकी स्टेटस भी बता दें। और जो आपने बात की, जो पोलिटिसाइज है बोर्ड, उनको निकालेंगे। ये SRP साहब ने किए हैं वो सारे पिछली हुकूमत को 16 माह में। आम दिन को याद है कौन कौन लोग हैं, कौन किस सियासी लीडर का भाई है, कौन बेटा है, कौन रिश्तेदार। ठीक है, हम उनको जवाब देने का मौका दें। ठीक है। और आप जो बातें कर रहे हैं, 5 साल की बातें कर रहे हैं, आप 90 दिन के लिए आए। आपकी जो बातें हैं वो लगता है सर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका मैंडेट भी है इस किस्म की बातें करने। यहाँ पर किसी ने 5 साल की बात नहीं की। मैं जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब दे देता हूँ आपको। 3 पॉइंट्स आपने कहे। पहली बात, मैंडेट 90 दिन का, बिल्कुल 90 दिन का है, हमने 5 साल की बात नहीं की। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने कहा कि वो काम जिसमें 6 माह लगेंगे, 1 साल लगेगा, ऐसे कैपेसिटी पेमेंट का सवाल किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की चीज़ें उन पर भी काम हो रहा है, लेकिन हम इस वक्त जो इमीडिएट जो चीज़ कर सकते हैं वो हम बिजली की चोरी और जो लोग बिल पे नहीं कर सकते उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो पहली बात तो हम वो काम कर रहे हैं जो हफ्तों के अंदर सही हो सकता है या 1-2 माह में सही हो सकता है, तो हम 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक डीपॉलिटिसाइजेशन का सवाल है, जितने हमने एजेंसी से जो डेटा आया था
اس کے بعد جتنی بھی لوگوں کو ہم نے ٹرانسفر کرنے کا الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ دی ہوئی ہے وہ ان تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے سی ای اوز کی کنسنٹ سے دی. سی ای اوز نے جو کہ ہیڈ کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز, انہوں نے اس ڈیٹا کا ہمیں اپروول دی ہے اور ان کی کنسنٹ سے وہ دی ہے. جو بورڈز کا سوال ہے تو ڈی پولیٹیسائز بورڈز ہوں گے, آپ چند دنوں میں خود دیکھ لیں گے کس طریقے سے اپوائنٹ ہوں گے, کس طرح کے لوگ ہوں گے. تو اس وقت یہ کہنا کہ جی وہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوں گے, یہ تھوڑا سا پری میچیور ہے. لاسٹ پوائنٹ آپ کا کہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے اور مسئلہ اس چیز کا ہے اور چوری کا نہیں ہے, یہ تو ہم نے آپ کو ڈیٹا سے پروو کر دیا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورا علاقہ ہے جس میں دکانیں ہیں, کمرشل علاقہ ہے, دکانیں ہیں, دکانیں چل رہی ہیں, لوگ پیسے بنا رہے ہیں, پورے علاقے ہیں, اور بجلی کی پیمنٹ نہیں آتی, 80% لوگ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں, جبکہ اس سے شاید اور زیادہ غریب علاقے ہوں گے جہاں پر لوگ پیسے دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک آپ کا اپنا اوپینین ہے, لیکن جو ڈیٹا ہے وہ یہ پروو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی چوری ہے, لوگ پیسے نہیں دیتے, اور اس میں ڈسکوز کی جو امپلائیز ہیں ان کو ملے ہوئے ہیں اور اسی لیے تمام اسٹیپس لے رہے ہیں. اگر ہم کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیں گے تو پھر تو یہ تقریباً 590 ارب کا لاس رہے گا, اور جو لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں ان کے بل زیادہ رہیں گے. تو میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو مسئلہ ہے, عوام کو جو مسئلہ فیس ہو رہا ہے وہ عوام کی وجہ سے ہی فیس ہو رہا ہے. عوام کے کچھ پورشنز ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیمنٹ نہیں کرتے, اور بیچارے جو لوگ پیمنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی تو ایکشن لینا پڑے گا نا. تھینک یو. کامران چودھری, اب تک دیکھیں آپ کے ساتھ ایک الگ نشست کر لیتے ہیں ثناء اللہ, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیں. کامران چودھری, اب تک. سر میرا سوال یہ ہے کہ چوری کے حوالے سے آپ نے بتا بھی دیا, سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گزشتہ جو کمیٹیاں تھیں پارلیمنٹ میں سارا کچھ بتا چکے ہوئے ہیں, ابھی تک کوئی بورڈ ڈیسیژن نہیں ہوا. اب جو ثناء اللہ صاحب کا سوال کا دوسرا کوشچن تھا, وہی میرا سوال ہے کہ ریلیف کے حوالے سے جو اقدامات ہیں, کل آئی پی پیز کو 15 ارب روپے, جو 1500 ارب روپے جو ہیں وہ فیصلہ کیا ہے, جو آئی ایم ایف کو بھیجا گیا پلان, تو وہ کس طرح سے دیں گے اور کب تک عوام کو ریلیف ملے گا, اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ اس ٹاپک پہ بہت بات ہوگی کہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ سر وہ غریب بلوں کو جو غریب بندوں کے بلوں والے اس نے سوال کیا تھا, اس کا تھوڑا سا جواب آپ دے دیں. نہیں سر وہ تھوڑا ٹائم لگے گا, آپ لگائیے. ہم نے جو پروپوزل آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو ڈیٹا آئی ایم ایف کو چاہیے تھا وہ شیئر کیا ہوا ہے, ہم ان سے انگیجڈ ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج یا کل تک اس کا جواب آ جائے گا. تو جیسے ہی آئی ایم ایف سے ہمارا اگریمنٹ ہوگا اس چیز کے اوپر تو ہم شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ. جی آپ کر لیں. یار ایک بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اور یہ نا تھوڑی سی ان کنونشنل, آپ مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کی ویوز سے ایگری نہ کرتا ہوں. دیکھیے یہ غریب اور امیر آدمی کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کون غریب ہے کون امیر. ایک خاص حساب سے آپ ہی شاید غریب ہو, ایک خاص حساب سے کسی اور بندے کی نظر میں آپ امیر لوگوں میں شامل ہیں. تو وہ کیا آبجیکٹو کرائٹیریا ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ غریب آدمی ہے, یہ امیر آدمی ہے. ہمارے پاس کئی اس کے طریقے ہیں. ایک بینزین انکم سپورٹ پروگرام والے پراکسی انڈیکیٹر کا سسٹم یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ملک میں 40% جو لوئسٹ انکم ہاؤس ہولڈز ہیں وہ پور میں فال کرتے ہیں. اس سے زیادہ کبھی انہوں نے غریب کی ڈیفینیشن نہیں کی, کبھی ورلڈ بینک نے کسی نے غریب کی ڈیفینیشن نہیں کی. کرنٹلی ہمارے جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے ڈومیسٹک میں وہ 63% ہے. 63% لوگوں کے اوپر کوئی بل نہیں بڑھا. آپ کی علم میں ہے, ری بیسنگ میں نہیں ہے, جو لوگ گریڈ کو ڈیل کرتے ہیں ان کی علم میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 63 سے اوپر بھی کوئی امیر لوگ نہیں ہیں. دیٹس دا پرابلم. ہم ہیں غریب ملک, تو ہمارے تو ویسے اگر ایک اور طرح دیکھا جائے تو 98% ہم غریب ہیں. سو اب کیا کسی ملک میں اگر 98% کو غریب ڈکلیئر کر دیا جائے تو کوئی سبسڈی کا نظام بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا. سبسڈی کا نظام کیا ہوتا ہے؟ آپ امیر لوگوں سے کچھ کاٹتے ہیں, غریب لوگوں کو دیتے, یہی سبسڈی ہے. اور کیا سبسڈی ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2% سے لے کے 98% کو دے. میں آپ کی وہ ذرا لگا دو نا یار, میں نے ابھی سے کہا. اچھا میں نے آپ کی سہولت کے لیے نا غریب لوگوں کا بل بنا کے لایا, بالکل ماڈرن ریٹس کے اوپر. جس آدمی کا 300 یونٹ جلتا ہے نا گرمیوں میں, وہ اے سی کے بغیر نہیں. یہ میں کلیئر آپ کو 300 یونٹ سے وہ کراس نہیں کرنا چاہیے. اب اے سی کے علاوہ بھی ہماری لائف سٹائل میں بہت چینجز آ گئی ہوئی ہیں کہ 4 لوگوں کے اگر ہم کپڑے روز کلف والی استری کریں گے تو اس کا بل ڈفرینٹ ہوگا. اچھا ہمارے بزرگ جو تھے وہ چھٹی والے دن استری کر کے کپڑے نہیں پہنتے تھے. اب ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں استری کے بغیر ہم کپڑے نہیں پہنتے.
تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں اس کے اپلائنسز ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارا جو نیشنل ایسٹیمیٹ ہے اس میں ٹوٹل ہمارے پاس 29.6 ملین ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈز ہیں. 29.6 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں ادر دین کراچی جن کے کنیکشن ہیں. اس میں سے 26.6 وہ ہیں جن کے پاس اے سی نہیں ہے, ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. پیچھے کیا رہ گئے سر؟ 2 ملین رہ گئے نا. تو دیٹس آل جن کے پاس ایئر کنڈیشنر ہے. اب ایئر کنڈیشنر کو اگر آپ امیر کہنا شروع کر دیں تو وہ پھر ایک اور بات ہے بھی ہے لینا وے کہ اسے گرمیوں میں اس کے پاس یہ سہولت اویلیبل ہے. ذرا لگا لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا 25,000 بل آیا, وہ کس کا آئے گا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کتنا بل آپ نے بتایا تھا؟ 30,000. اگر اسے کو پچھلا ایریا نہیں دینا, کوئی اور چیز نہیں ہے, تو یہ بل آنی چاہیے. ذرا کائنڈلی لگ جائے گا. میں 100 یونٹ نہیں, ایک آدمی کا نہیں, جس کا بھی 100 یونٹ جو استعمال کرے گا. اور میں نے یہ گرمیوں کا 100 یونٹ لگایا ہے, آفٹر ری بیسنگ لگایا ہے, میں نے یہ گس کا بل کیلکولیٹ کیا ہے. کوئی اس میں اور کوئی نہیں ہے, سارا فارمولا وہ ہے جو ہمارا بلنگ یونٹ یوز کرتا ہے. کیا ایشو ہے نہیں, وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. ہاں وہ آپ نے دیکھی ہوگی, لیکن یہ بل ہے. اچھا میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 100 یونٹ والا میکسیمم اس کا بل کیا اگست میں آیا, ستمبر میں کیا آیا, اکتوبر میں کیا آئے گا, نومبر میں کیا آئے گا, وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اگر یہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز دوسرے سوال آپ لے لیں سر. ہم یہ سلائڈ دے دیں گے آپ کو, ہم یہ سلائڈ آپ کو دے دیں گے, آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. لاسٹ کوسچن ہے, آپ ڈیسائیڈ کریں سر. ایک سیکنڈ, ایسا نہیں ہوگا کہ 4 لوگ بات کریں اور جس کی آواز بھاری ہو آپ لے لیں, اور یہ آخری سوال ہے. That's the last question. پچھلے 15-20 سال سے بجلی چوری کا سوال ہوگا سر. میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ سابقہ حکومت میں بھی آپ موجود تھے اور یہی جو ہے پلان بنایا گیا تھا. تو ابھی کیا نگران حکومت کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے کہ وہ آرڈیننس انٹروڈیوس کروا سکے, اور سابقہ حکومت میں یہ پالیسی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ دوسرا سر یہ بتا دیجیے گا کہ انڈسٹریل ہمارے کتنے ساتھ ہیں جن کا لاسز انڈسٹریل کتنے ہیں, کیونکہ منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے میں اس کا جواب دے لاسز آ رہے ہیں. سر تیسرا بجلی چوری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ 5 سوال نہ کریں, ایک سوال کر لیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. یہ سر میرا دوست ہے, میں اس کے صرف ایک سوال کا جواب دوں گا. کر لو 5. سر بجلی چوری کی بات کی جا رہی ہے. ہم نے جو ہے پالیسی دی گئی تھی کہ ان علاقوں سے جتنی ریکوری ہوتی ہے ان کو بجلی اتنی مہیا کی جائے گی. تو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون سی قوتیں تھی جو بجلی چوری کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو ناکام بنا دیتی ہے؟ میں کوئکلی جواب دے دوں. 589 بلین جو ہے وہ ٹوٹل لاس ہے, خالی ڈومیسٹک کا نہیں ہے. باقی سیکرٹری صاحب جواب دے دیں گے. دیکھیں وہ میں آپ کو اس کروں جو آپ پالیسی کی بات کریں, کمرشل لوڈ شیڈنگ, اس پہ 99% عمل ہوتا ہے. کبھی کبھار نہیں ہوتا, مثلا محرم کے دن آ گئے, کسی نے فون کیا جی کہ ان دنوں میں آپ کمرشل لوڈ شیڈنگ نہ کریں تو ہم نہیں کرتے. کوئی اور بڑا دن آ گیا, کوئی عید کا معاملہ آ گیا, ادروائز جنرلی اس پہ عمل ہوتا ہے. اور جن ایریا میں آپ ان ایریا میں رہتے نہیں نا جہاں کمرشل لوڈ شیڈنگ ہے, وہاں سے ہمیں بہت. اب یہ 400 یونٹ والے کا بل ہے, نہیں سوری یہ 100 یونٹ والے, 100 یونٹ والے کا اگست کا بل 2879 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. نو وے. اس میں ٹیکسز بھی شامل ہے, ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. یہ اگست میکسیمم بل ہے. آپ جائیں گے نا اکتوبر میں تو یہ 1923 روپے ہے. یہ 100 یونٹ کی بات ہے. آگے 200 یونٹ کا دکھائیے گا. اچھا یہ 200 یونٹ ہے. ہم 200 یونٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی 76% ڈومیسٹک یونٹ اس میں کور ہو جاتے ہیں. 200 یا 200 سے نیچے ہے. 76% of all connections are either 200 or less than 200. So 76% of household کا بل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. There is no way. یہ جو آپ اخبار میں میمز میں دیکھتا ہوں, میں نے 4-5 ایک بہت آپ کے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, میں نے وہ بل نکلوا کے دیکھا, وہ بل غلط کسی نے جان بوجھ کے ٹائپ کر کے لگوایا ہوا تھا. وہ ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے. وی آر کاگنیزنٹ آف دیٹ. آپ مجھے 200 یونٹ والے کا 7578 سے زیادہ بل کے بنا کے دکھا دیں. اگر اس کا کوئی ایریئر نہیں ہے, اس کا کوئی پیچھے سے کوئی نہیں آ رہا, ایف سی اے بھی اس میں شامل ہے, اس میں کیو ٹی اے بھی شامل ہے, اس میں تمام ٹیکسز بھی شامل ہیں. اس سے اگر زیادہ بل بنا تو زیادہ اماؤنٹ ہوگی. میں نے ایک آخری جملہ کہنا ہے. ہم کوئی ایسا نیا ضابطہ اور قانون جاری نہیں کریں گے
جس کی اجازت آئین اور قانون ہمیں نہ دے. کوئی ماورائے آئین، کوئی ماورائے قانون، کوئی ضابطہ ہم جاری نہیں کریں گے. تو اس کا آپ یقین رکھیں. شکریہ. چل